नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारे खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए तैयार की है। और यकीनन उस जगह के ऊपर वही जाएंगे जो उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम खुदा के कलाम की वो बातें जो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए मरकूज़ कर दी गई और हमें एक मशल राह के तौर पे दे दी गई, हम उन राहों पर चलते हुए कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी में उस तौर पे अपनाते हुए और अब कलाम के वसीला से उन बरकतों को भी हासिल करते हुए जो कलाम मुक़द्दस जिसका वादा करता है। आज भी हमारा ये प्रोग्राम इसीलिए है कि हम आपको और दुनिया के तमाम लोगों को उन बरकतों से आगाह करें जो खुदावंद चाहता है कि हम सब हासिल करें। और यकीनन खुदावंद चाहता है कि वो बरकतें हम सबको मिलें। और ये वादा हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि इब्राहिम से खुदा ने किया कि मैं तेरी नस्ल के वसीला से जो है तमाम दुनिया के कबीलों को, कौमों को बरकत दूंगा। और यकीनन वो वादा जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि उसकी तकमील खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से वो पूरी हुई। और वो तकमील जब पूरी हुई तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुनिया के खातिर अपना आप कुर्बान करके हमें, आपको, सबको इस बड़ी बरकत का वारिस ठहरा दिया। यकीनन खुदावंद यही चाहता है कि हम उसकी बड़ी बरकतों को हासिल करें। और आज का ये प्रोग्राम हम जो आपके सामने लेके आए हैं, आज इसमें हम ये बात करेंगे कि मसीह ने अहद इब्राहिम को कैसे पूरा किया। ये अहद इब्राहिम जो था ये कैसे पूरा हुआ, इसकी तकमील जो जब हम कहते हैं कि मसीह यीशु में हुई तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि इंसान यानी मैं और आप यीशु मसीह की कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से और यीशु मसीह के इन सारे कामों के वसीला से हम भी वो सारी बरकतें हासिल कर सकें। और अब बात पिछली दफ़ा की थी, इस दफ़ा हम तफसील में इसको करेंगे कि कैसे अहद इब्राहिम जो है उसकी तकमील यीशु मसीह के वसीला से हुई और वो क्या बातें हैं जिसके लिए ज़रूर है कि हम उनको अपनाएं, जिनको अपना कर हम भी इस बड़े अहद का हिस्सा बन सकते हैं। आज जब हम इस पर बात करेंगे तो हम एक बात को ख़ास सामने आपके रखना चाहते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक कलाम कहता है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना ही वो इब्ने इंसान है कि तौबा की उसको ज़रूरत हो। ना वो इब्ने इंसान है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो इब्ने इंसान नहीं थे और वो खुदा के रूह से पैदा हुए और उनको किसी तरह तौबा की ज़रूरत नहीं थी। और इसी तरह खुदा जो है खालिक है, मालिक है और वो कुलाल्मो का बनाने वाला है। और वो कलाम कहता है और ये सच्ची बात है कि वो झूठ नहीं बोलता। और आज जब हम बात करेंगे मसीह ने अहद इब्राहिम को कैसे पूरा किया, आज का जो हमारा टाइटल है, तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं इवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल। इवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल जो हैं ये अपना बिज़नेस करते हैं, प्राइवेट बिज़नेस में हैं और अच्छे खुदा के खादम हैं और खुदा के कलाम का बहुत अच्छा मुशाहिदा रखते हैं। हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं और कलाम की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और मैं और आप आइए मिलकर इनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो इवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल, आपको हम वेलकम करते हैं। और मेरा दिल निहायत शुक्रगुजारी से भर जाता है जब मैं आप जैसे नौजवानों को देखता हूँ कि वो दुनिया में कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और फिर खुदा के लिए भी वक्त निकालते हैं। वी वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। आप आज के इस टॉपिक के इब्तिदाइया के ताल्लुक से क्या कहेंगे?
جی ڈاکٹر صاحب، ہم جب بائبل کا ایک کور ٹو کور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو بالکل اگنور کیے بغیر نہیں جانے دے سکتے کہ خدا نے سب سے پہلے ایک خاندان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھا. باپ آدم اور اس کے بیٹوں کے ساتھ خداوند جو ہے کافی کلوزلی ہمیں نظر آتا ہے، ان کی قربانیاں بھی قبول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے ایک خاندان میں سے ایک شخص چن لیا جاتا ہے جن کا نام باپ ابراہیم ہے، اور ان کے وسیلہ سے ہی سارا کچھ، جتنی بھی خدا نے کہا کہ جتنی دنیا کے قبیلے ہیں وہ اسی تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ باپ ابراہیم جیسا، جن کو ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ حبیب اللہ بھی کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا کے انتہائی پیارے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کیا. سو اس طرح کے شخص کو جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حقیقت میں واقعہ ہی وہ ساری برکتیں جو خدا ان کو، یہ وعدے، وہ عہد جو خدا باپ ابراہیم کے ساتھ باندھتا ہے، وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے. سو ہم آج اسی چیز پہ غور کریں گے کہ جب خاص طور پر وہاں لکھا ہے کہ میں اس کو برکت دوں گا جو تجھے برکت دے گا، اور میں اس پر لعنت کروں گا جو تجھ پر لعنت کرے گا. سو کیا یہ چیزیں باپ ابراہیم سے ہم لگ بھگ 3500 سال آگے کھڑے ہوئے ہیں. سو 3500 سال میں کیا اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کو برکت دی جنہوں نے باپ ابراہیم کو برکت دی، یا ان لوگوں کو خدا نے لعنت بھیجی جنہوں نے باپ ابراہیم یا اس کی آل پر لعنت کرنے کی کوشش کی یا اس کو نیچے کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک انتہائی مزیدار ٹاپک ہونے جانے والا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج we will have a wonderful talk. تھینک یو ویری مچ وینجر سیمسن. آپ خدا کے خادم ہوتے ہوئے جب یہ باتیں کہتے ہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کے مطابق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا ہی سے جو خدا نے وعدے کیے، وہ سارے وعدے جو تھے وہ اس نے پورے کیے. لیکن یہ عہد ابراہیم جو ہے، یہ اس کو کہتے ہیں نا، جیسے ایک لفظ ہے انگلش میں کہ موسٹ فنڈامنٹل یا فاؤنڈیشنل کہیں گے، رادر ناٹ فنڈامنٹل بٹ فاؤنڈیشنل اس کا یہ عہد ہے. بیس یعنی کہ بہت بنیادی عہد یہ ہے. اور اس میں جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اس کو آج دیکھیں گے تو یہ کووننٹ جو ہے، یہ عہد جو ہے، یہ صرف ملک کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، نہ صرف نسل کے لیے اور نہ صرف قوموں کو برکت کے لیے، بلکہ یہ دنیا کی رہائی کے لیے، دنیا کی جو ہے نجات کے لیے، اور مسیحا کے وسیلہ سے نجات کے لیے، یہ اس کی طرف ہمیں جو ہماری دلاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے. جہاں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو شیئر کیجئے. ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پاک زندگی پیج ہے، ہمارا ہوشانہ لائیو جو ہے ایپ ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. ہمارے زندگی ٹی وی کا ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ جب یہ پروگرام جا رہا ہے، فیس بک پہ اور ہمارے پیج ایمان کے سفر پہ لائیو جا رہا ہے، تو آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور یا اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو نمبر ہے خاص طور پہ واٹس ایپ نمبر، جس پہ آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، +44 793 117 4775. یہ وہ ہمارا جو ہے نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور ہم یقیناً آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اور خاص طور پہ آج جب ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی برکت کو بھی خدا سے حاصل کیجئے اور اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دنیا کے اور لوگ بھی نجات تک پہنچیں. اور اگر آپ کے عزیز دوست ہیں، آپ ان کو بھی یہ فارورڈ کر سکتے ہیں. ایونجسٹ سیمسن، خاص طور پہ جب میں بات کر رہا تھا کہ
یسوع مسیح نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ اس عہد کو پورا کرے جو خدا کا وعدہ انسان کے ساتھ تھا. اور اور اس کے لیے کلام مقدس کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خدا کا وعدہ تھا، پہلی بات خاص طور پہ کہ جو عہد ابراہیم تھا، عہد ابراہیم ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیپلی روٹڈ ورڈ ہے انگلش میں، کہ وہ اس کی کہیں گے کہ جڑ مین جڑ کہیں گے، یا کہہ لیں کہ اس کے میں خدا کا فضل ہمیں نظر آتا ہے. ایون اس وقت میں بھی، اس دور میں بھی ہمیں خدا کا فضل نظر آتا ہے، اور اعمال کی وسیلہ سے نہیں، ناٹ بائی ورکس. اعمال ہمارے کاموں کے وسیلہ سے نہیں کہ اچھا یہ اتنی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یا کچھ وہ جس طرح سے یہ مال کمایا ہے اس میں سے اتنا نکال دو اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. نہیں، یہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے، اور اس بات پہ ہم خاص طور پہ آج بات کریں گے. اور یہ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ خدا نے ابراہیم سے جب یہ وعدہ کیا تو وہ بڑی اہم کلام کی باتیں ہیں. 3 آیات ہیں جو پیدائش کی کتاب جینیسس، توریت کی پہلی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات ہیں. اگر آپ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا، اور خداوند نے ابراہیم، تب تک وہ ابراہیم نہیں تھا، ابراہیم تھا، سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں اور ہم کے بیچ میں سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا ابراہیم، جس کو باپ ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، وہ باعث برکت ہو سکے یا نہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی جو جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. لیکن اس کے بعد کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، یہ بھی اہم ہے، یہ کوئی ایکار اہم نہیں ہے، لیکن وعدہ ایک بہت بڑا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور یہ ہے، آپ ذرا اس کے تعلق سے کو مزید ڈاکٹر صاحب میں یہ دیکھیے، خدا کے کلام کی جتنی بھی باتیں ہیں، یہ جتنے وعدے ہیں، وہ خدا کے لفظ پہ کھڑے ہیں. اگر میں خدا کی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتا اور میں کہوں کہ خدا اپنی بات کر کے اس پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تو وہ بڑی پریشان کن بات ہے. اب اس کی میں آپ کو اس کی مثال دیے دیتا ہوں. جیسے متی کی پیدائش کی کتاب میں اگر آ جائیں، پیدائش کے پہلے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سے جب خدا نے انسان کو بنایا ہے تو خدا نے کہا کہ اس جہان کی سب کل چیزوں کا جو اختیار ہے وہ میں انسان کو دیتا ہوں. جب اختیار خدا نے فل ڈومینین جو ہے وہ انسان کو دے دی، تو خدا نے کہا کہ اب سے تم اس چیز کو کرو گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اماں ہوا کے پاس شیطان آئے تھے اور شیطان سانپ بن کے آیا، تو کیا خدا انجان تھے کہ شیطان اماں ہوا کے پاس آیا؟ وہ جانتے تھے. لیکن کیونکہ خدا نے لفظ ہیومن کی اگر ہم دیکھیں، ہیومن جو ہے وہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ہیومس مین. ہیومس کا مطلب ہے ڈرٹ، مٹی، اور مین آدمی. سو مٹی سے بنا ہوا آدمی جو ہے اس کو خدا نے ڈومینین دے دی کہ دھرتی پر جو کچھ ہوگا وہ تم کرو گے. اب اگر خدا کے اسی وجہ سے ہر اسپرٹ، ایوری اسپرٹ جو کہ جسم سے باہر ہے، وہ جسم نہیں رکھتی، وہ اللیگل ہے. ہر قسم کی روح جو ہے وہ اللیگل ہے. ایون کہ فرشتے بھی اس دھرتی پر بغیر جسم کے نہیں آ سکتے، اور وہ جب بھی آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ منوحہ کو یا جناب زکریا کو یا بی بی مریم کو یا جتنے بھی چرواہوں کو بھی نظر آئے تھے، بھی ہم نے کرسمس کے پیریڈ سے گزرے، وہ انسانوں کی جسم میں تھے. سو کوئی بھی اسپرٹ جو ہے وہ جسم سے باہر ہے تو وہ اللیگل ہے اس ڈومینین میں. سو خدا جب ہمیں نظر آتا ہے کہ گاڈ از اسپرٹ، خدا روح ہے، اور جب شیطان آزما رہا تھا عورت کو تو خدا آ سکتے تھے اسپرٹ بن کے،
بٹ ہی ڈڈ ناٹ. اور خدا کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی, جیسے سانپ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈرٹ باڈی میں آ گیا, خدا نہیں آیا. اور یہ خدا کا فضل ہے, یہ بھی خدا کا رحم ہے کہ اس نے یہ ہونے دیا تاکہ وہ ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دوبارہ خرید لے. اور جب عورت سے گناہ ہو گیا, جب عورت سے گناہ ہو گیا اور خدا نے کہا کہ عورت اور تیری نسل کے سانپ کی نسل میں دعوت ڈالوں گا, تو خدا نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود بذات خود خدا اسی ڈرٹ باڈی میں واپس آئے گا اور ہمیں رہائی دلائے گا. سو وہ یہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لفظ بھی جو بیان کر دیتا ہے. اسی لیے زبور 138 میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ افضل کیا ہے, رکھا ہے. سو اس کا مطلب کہ وہ اپنے کلام کو گرنے نہیں دیتا. خدا کا کلام ہے کہ خدا کا کلام کبھی بے فائدہ واپس نہیں آتا, بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. When God says something, he does it. اور اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نے باپ ابراہیم سے کہا کہ تجھے برکت دوں گا, تو ہمیں نظر آنے چاہیے ثبوت, اور وہ نظر آتے ہیں, جس کو ہم آگے جا کے بالکل آپ نے بڑا اچھا اس کو بیان کیا. اور اس کو ایک بات اور بھی بڑی خاص ہے کہ خدا جب کسی کو چنتا ہے تو اگر وہ کسی ایسی سچویشن میں ہے, ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ شاید اس کے لیے مشکل ہو جائے وہ کام کرنا, تو وہ پہلے جو ہے اس کو نکالتا بھی ہے. اب یہ ابراہیم جو تھا, ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے ملک, اپنے ناطے داروں رشتہ داروں کو چھوڑ, تو یہ وہ ملک تھا جہاں پہ بت پرستی تھی. اس کا والد بھی بت بناتا تھا, اور کی سرزمین میں جہاں پہ وہ تھے وہاں سے نکلنے کو ان کو کہا گیا, اور وہ بت پرستی کے اس ماحول سے نکالتا ہے. اور خدا آج بھی, میں خاص طور پہ اپنے ناظرین کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ بڑی برکت میں جائیں, میں اپنے ناظرین سے بات کروں گا کہ آپ ضرور پہلی اپنی سچویشن, آپ جو اگر خدا کے خلاف کوئی بھی ایسی جگہ پہ ہیں یا کچھ کام میں ہیں, تو اس سے نکلیں گے تو آپ ایک نئی برکت کی طرف جا سکیں گے. اور یہاں پہ خدا نے اس کو نکالا اور لکھا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے, وہ کوئی چھوٹا شخص نہیں تھا, یہ بڑی بات ہے, اس کو پورے بہت سے لوگوں اور ایک طرح کے اپنے قبیلے لے کے, نوکر چاکر لے کے وہ نکلا تھا. اور وہ جب نکلا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے خدا پہ وہ ایمان لایا. 15 باب کی غالباً 6 آیت ہے, اس میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ, اور وہ خدا پہ ایمان لایا اور اسے اس کے لیے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا گیا. ہم اس کے اوپر بات کریں گے آگے جا کے بھی کہ اس کا کیا ریلیونس بنتا ہے. جب مسیح نے قربانی دے دی تو پھر اس پر ایمان لانے سے کیسے راست باز ہم بن جاتے ہیں, جبکہ یہ شخص جس کے لیے بائبل مقدس توریت کی کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ خدا پر ایمان لایا, خدا کی بات کو اس نے مانا اور اس نے وہ جگہ چھوڑ دی, اور یہ اس کے حق میں کیا ہوا, راست بازی گنا گیا. اسی طرح اگر کوئی بھی شخص آج یسوع مسیح پہ ایمان لے آتا ہے اور یسوع مسیح پہ ایمان لا کے وہ اس بات پہ بھی ایمان لے آتا ہے کہ یسوع مسیح نے میرے گناہوں کا کفارہ دے دیا, تو وہ اس کے لیے راست بازی بن جاتا ہے اور راست بازی گنا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ جب کہا گیا تھا یہ ان الفاظ کو, تو یہ اس وقت بھی اشارہ یسوع مسیح کی طرف ہی آیت کرتی ہے. اور اس وقت جب کہا گیا تھا 12ویں باب میں کہ تیرے وسیلہ سے سب قبیلے برکت پائیں گے, اس وقت بھی اشارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی طرف تھا, کیونکہ باپ ابراہیم تو نہیں بن سکا تھا تمام قوموں کی برکت کا باعث, لیکن خدا نے اس کی نسل سے, جیسے آگے جا کے اس کو تھوڑا سا مزید بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل کون سی ہے, اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے, لیکن اگر آپ اس کے تعلق سے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے. جی, یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کے لیے راست بازی ہو گئی, یہ مجھے خدا کے کلام میں نئے عہد نامہ میں عبرانیوں کا 11واں باب جو ہے, جسے ایمان کا باب بھی کہا جاتا ہے, وہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ وہاں پہ اس کی 8ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا, اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا. ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں
اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں کیسا زبردست طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم when God promises، ڈاکٹر صاحب خدا نے باپ ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، 75 سال عمر تھی ان کی، اور وہ نکل پڑے اور 11 سال انتظار کرتے رہے، ایک بچہ بھی موجود نہیں تھا۔ خدا کے وعدے اور اس کی تکمیل میں ایک گیپ ہوتا ہے، ایک سفر ہے، اور اس سفر کا نام ایمان کا سفر ہے۔ وہ ایمان کے سفر میں جب باپ ابراہیم چل رہے تھے، 11 سال تک کچھ نہیں ہوا، 86 سال کی عمر میں جا کے اسماعیل پیدا ہوئے، اور اس کے بعد بھی خداوند نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو وعدے کی نسل ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے باپ ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، 11 سال تک تو پہلے کوئی اولاد ہی موجود نہیں، اور جب اولاد دی بھی 25 سال بعد اپنی ہی بیوی کے ساتھ، تو 25 سال گزر چکے ہیں، اور باپ ابراہیم سوچتے ہوں گے کہ یار کیسا خدا شاید ہے یہ، شاید میری کم عقلی میں یہ سوال اس طرح آ رہا ہے۔ باپ ابراہیم ڈیفینیٹلی ایمان میں ہم سے بہت آگے تھے، اور بے شک کچھ نہ ہوتے ہوئے، کچھ نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اس بات پہ بالکل منوون تسلیم کر چکے تھے کہ خدا نے اگر وعدہ کیا ہے تو وہ مجھے برکت دے گا، اور اس کی برکتیں آنے والی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف اسماعیل، اسحاق، بلکہ اور بیٹوں کے بھی باپ وہ کہلائے، جس سے اور قومیں بھی نکلیں، اور وہ ساری قومیں اب دنیا میں پھیلیں۔ بالکل۔ ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے میں صرف آپ کی بات جو ہے اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں یہ جو وعدہ خدا نے کیا 75 سال کی عمر میں، اور پھر 99 سال کی عمر میں جا کے وہ وعدہ پورا ہوتا، 25 سال بعد اس کی تکمیل ہے، تو اس دوران میں خدا اس کو بدلتا رہا، اس کی سوچ کو بدلتا رہا، اس کو ایمان میں آگے بڑھاتا رہا۔ آپ اگر 12ویں باب میں دیکھیں، پھر 15ویں باب میں دیکھیں، پھر آگے دیکھیں، اگر 12ویں سے 15ویں کے درمیان دیکھیں تو کئی سالوں کا گیپ ہے۔ یہ لکھنے میں تو تھوڑا سا ہے، لیکن اس دوران میں وہ ابھی تک خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو دنیا کی طرف مت دیکھ، 15ویں باب میں اپنی آنکھیں اٹھا اور میری طرف دیکھ۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے ابھی تک اس ایمان پہ اس طرح جس طرح جہاں خداوند چاہ رہا تھا کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی قوم بنانا تھا، اور ایک بہت بڑی قوم کا ایک بہت بڑا لیڈر بنانا تھا، بنیاد بنانی تھی، تو خدا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ رہے، کچھ نہ رہے۔ اس لیے اس دوران میں خدا اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایمان کی اس جگہ تک لے آیا جہاں پہ اس کا پورا مکمل بھروسہ خدا ان پہ ہوا۔ اور اس کے سے پہلے بھی وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اس سے جب اس کی وائف نے کہا کہ تو یہ میری لونڈی لے لے اور اس سے لے لے، تو یہاں پہ اس کا ایمان متزلزل نظر آ رہا ہے کہ وہ ابھی تک خدا پہ پورا بھروسہ نہیں کر رہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے خدا بعض دفعہ ہمارے کے کاموں میں، ہمارے کچھ ایسے کام یا ہماری ایسی دعائیں جو رک جاتی ہیں یا نہیں ان کا جواب آ رہا ہوتا، کہ خدا ہمیں بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ خدا میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ خدا کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو عہد تھا، اس کو جو ہے خدا نے خود اس کے اوپر مہر کی، اس عہد کے اوپر۔ اور جب ابراہیم کے ساتھ جو ہے جب خدائی عہد باندھ رہا تھا، اور وہ خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس عہد کو توڑوں تو میرے ساتھ یہ ہوگا، جب بھی کوئی، یہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی عہد باندھا جاتا ہے، کوننٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم میں سے دو شخصوں میں سے، دو پارٹیوں میں سے کوئی اس عہد کو توڑتا ہے تو پھر یہ سزا ہوگی، یہ ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جو ہمیں شاکنگ ورڈ اس کا ہے کہ حیران کن چیز نظر آتی ہے، جو ہوتی ہے کہ اب یہ خدا اس کے ساتھ عہد باندھ رہا ہے، خدا اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، خدا اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، اور وہ ابراہیم لکھا ہے کہ اس کو نیند آ گئی، وہ چلا گیا،
وہ جو عہد کا وقت تھا اور وہ جو اس میں سے جو عہد کے لیے جو جانور کاٹا جاتا تھا اور اس میں سے دونوں پارٹیاں گزرتی تھی، یہ اس وقت کے اس عہد کرنے کا ایک طریقہ کار تھا کہ ایک جانور ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے اور ان ٹکڑوں میں سے گزر کے دونوں پارٹی گزر کے یہ عہد کرتی تھی کہ ہم اس کو پورا کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہم پہ یہ جو ہے لعنت آ جائے، یا ہم پہ یہ جو مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت یہ جو ہے ابراہیم سو گیا، اور اس نے پھر لیکن خدا نے کیونکہ اپنا عہد دنیا کے ساتھ کرنا تھا، خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ ابراہیم سو گیا ہے تو میں چھوڑ دوں۔ لکھا ہے کہ خدا، یہ آیت ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، 15 باب اس کی سارا آیت میں لکھا ہے، تو ایک جس میں حصہ پڑھ رہا ہوں صرف اس کا، تو ایک تندور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور جلتی ہوئی مشعل ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری، اور یہ خدا ایک جلتی ہوئی مشعل کی طرح اس میں سے گزرا، جبکہ ابراہیم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا، لیکن پھر بھی خدا نے اس کی پوری ذمہ داری لی۔ اس جو کوننٹ ہے، یہ جو عہد ہے، عہد ابراہیم، اس کی پوری ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے لی، اور اسی لیے اس نے اتنی بڑی پرائز پے کی، اتنی بڑی قیمت پے کی کہ اس کو اپنا بیٹا یسوع مسیح بھیجنا پڑا تاکہ وہ آ کے اس کو پورا کرے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور کہیں۔ جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ خدا نے جب یہاں پہ جب وہ عہد باندھا ہے، وہاں پہ اسی ہی سے اگلی آیت ہے، اسی روز خدا نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کنانیوں اور کنیزیوں اور بہت سی قوموں کے نام لکھے، یہ آج کل یہ جس کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا جا رہا ہے نا، یہ اس کا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہاں پہ اسرائیل کا حق ثابت کرے۔ دس بک، دا بائبل، از دی ایکچوئل ڈیڈ آف دا پراپرٹی آف اسرائیل۔ خدا کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رجسٹری کسی جگہ کی یا کسی جگہ کا انتقال جو ہے، وہ اس کا ذکر بائبل میں خود موجود ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا کا کلام ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے سچا اور لا تبدیل کلام ہے، اور اس کلام میں جب اس کی ڈیڈ لکھ دی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی شک باقی رہتا نہیں ہے کہ خدا نے باپ ابراہیم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، ہمارے پاس ایک سوال ہے، اگر ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کی نسل کے ذریعے تمام قومیں برکت پائیں گی، تو مسیح کو کس طرح اس نسل کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے جبکہ وہ یہودی نسب نامہ سے تھا؟ آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی، میں اس کا اچھا جی، یہ بڑا آسان صاحب کا سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا براڈر پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب مسیح یہودی قبیلہ میں سے تھے، یہودی قبیلہ میں سے آگے چلے جائیں تو داؤد کے گھرانے میں سے، داؤد کا گھرانہ پیچھے چلے جائیں، یہودی جو ہے ان کے باپ کا نام یہودا ہے، وہ اسرائیل کے جناب یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے چوتھے نمبر کا بیٹا ہے۔ پہلا روبن ہے، دوسرا سمیون ہے، تیسرا لاوی ہے، اور چوتھا یہودا ہے۔ وہ یہودا کے بیٹوں میں سے تھا۔ اب ان کے باپ کا نام اسرائیل ہے جسے یعقوب بھی کہا جاتا ہے، اور یعقوب کے دادا کا نام ابراہیم تھا۔ سو یہ ابراہیم کے نسل میں سے ہی چل رہے ہیں، سو اسی نسل میں سے آنا ضروری تھا، کیونکہ یہ خدا نے ریویلیشنز دینی شروع کر دی تھی اپنے لوگوں کو۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو ہم زمینی طور سے صرف کہہ سکتے ہیں کہ وہ باپ ابراہیم کا بیٹا تھا، حقیقی طور پہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور یہاں پہ خدا نے نہ صرف باپ ابراہیم والی پروفیسی کو پورا کیا ہے، ہوا اور ماں ہوا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کیا ہے، جو شیطان کو خدا نے کہا تھا میں تجھے سزا دوں گا اور عورت کی نسل میں سے تو پیدا ہوگا۔ سو وہ وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عورت کی نسل میں سے ہے، وہ فزیکل کوئی باپ سے پیدا نہیں ہوا، فزیکلی
اور اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ران وائٹ تھے, انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ جو انہوں نے جناب مسیح کا خون بھی ڈھونڈ رکھا ہے, اور جب انہوں نے اس خون کی جو اس کو ڈی این اے کروایا تو اس میں سے 24 کروموسومز ملے, حالانکہ عام انسان کے جسم میں 26 کروموسومز ہوتے ہیں, 23 ماں سے اور 23 باپ سے آتے ہیں, اور 24 کروموسوم والا شخص ہو نہیں سکتا. سو انہوں نے بتایا کہ اس جناب مسیح کے خون میں صرف 24 کروموسومز ہیں, 23 کروموسومز ان کی ماں سے ہیں, اور ایک کروموسوم جو ہے وہ باپ سے, جو کہ اس کو میل بناتا ہے, وہ خدا کی طرف سے ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے کروموسوم صرف ایک دے دوں. بالکل, یہ کلام مقدس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اور تجھ پر قسم مری کو کہا گیا تجھ سے خدا کی روح سایہ کرے گی اور تو ایک بیٹا جنے گی. اور پھر ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ کماری سے پیدا ہوئے, اور خدا روح اللہ بھی اس کو کہتے ہیں. ایک بات جو خاص ہے اس جواب کے تعلق سے بھی, کہ وہ نسل جو تھی یقیناً نسلوں سے نہیں کہا گیا تھا, یہ نسل سے کہا گیا تھا, اور اس کے لیے بڑے واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے. میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اسی جو پیدائش کی کتاب میں اور اس کے 15ویں باب کی جو 12ویں آیت ہے, جو 21ویں باب کی جو 12ویں آیت ہے, 21ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا. اب وہ جو اب آپ کو ساری کرونالوجی دے رہے تھے کہ نسب نامہ آپ دے رہے تھے, تو اسحاق سے, وہ اسماعیل سے نہیں, اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا. اور اس کے تعلق سے بھی اس کی اگر پچھلی آیت میں چلے جائے 10ویں آیت میں تو لکھا ہوا ہے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. اس لونڈی کا بیٹا یعنی کہ ہاجرہ کا بیٹا جو اسماعیل تھا, اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ اس کا وارث نہ ہوگا. اس لیے یہ اسحاق سے نسل چلی پھر جو ساری آپ نے بتا دی وہ تفصیل. اب ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ دیکھیں, جب عہد باندھا اور میں نے بات کی تھی کہ وہ ابراہیم سو گیا, یہ وقت ایک مسیح پہ بھی جب وہ قربانی دینے والے تھے, جب وہ قربانی دینے کے لیے رات گتسمنی کے باغ میں تھے, اور وہ اپنے شاگردوں کو بار بار کہتے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو, سو نہ جانا. وہ ان کو سونے سے منع کرتے ہیں, نہ وہ آپ سوئے, بلکہ لکھا ہے کہ وہ پہاڑ کے اوپر جا کے, چٹان پہ جا کے وہ دعا کرتے رہے. اور جب وہ دعا کرتے رہے تو یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو غلطی ابراہیم سے ہوئی وہ یسوع مسیح نے نہیں کی. وہ اپنی قربانی کرنے کے وقت میں وہ سو نہیں گئے تاکہ وہ ساری وہ چڑھ جاتا, وہ خدا کے حضور میں اپنے آپ کو انہوں نے رکھا. اور آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس طور پہ لپٹے رہیں جیسے خدا کا کلام کہتا ہے. اور یہ جو بات ہم نے بڑی اس کو کلیئر کر دی کہ وہ پرومس سیڈ جو تھا, جو وعدے کا فرزند تھا, وہ جو ہے اسحاق تھا, اور اس میں سے پھر یسوع مسیح کا اس نسل میں سے پیدا ہونا, اور پھر وہ ایک سچا بیٹا اس لیے بھی کہلاتا ہے کہ خدا کی لکھا ہوا ہے جب یسوع مسیح بپتسمہ لے رہے تھے تو آسمان سے ایک آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اس کے لیے بہت سے ہم نے پروگرام بھی پہلے کیے ہوئے ہیں, بہت جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو میرا بیٹا کہلائے گا, تو میرا بیٹا ہے. اور میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائی خاص طور پہ دیکھتے ہمارے پروگرام کو, ہم آپ کی قدر بھی کرتے ہیں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں, ہماری بائبل جو ہے یہ روحانی اس کے سارے مطلب ہیں, یہ روحانی طور پہ ہمیں بتاتی ہے, روحانیت میں آگے لے کے جاتی ہے. یہ کبھی بھی جسمانی تعلقوں کی بات نہیں کرتی. اس لیے جب ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں تو خدا کے روح کے وسیلہ سے پیدا ہونا ایک روحانی عمل ہے, اس کے وسیلہ سے ان کا پیدا ہونا. اور اگر میرا بیٹا, میں اکثر کہتا ہوں میرا بیٹا جو ہے وہ سن آف رابنسن اثر کہلائے گا, اگر میرے بھائی مبشر سیموئل کا بیٹا وہ ان کا نام سے کہلائے گا. لیکن وہ جو خدا کی روح سے پیدا ہوا, ہم اس کو کس کا بیٹا کہیں؟ کیا کسی انسان کا بیٹا کہیں؟ وہ کبھی بھی انسان کا بیٹا نہیں کہلایا جا سکتا, کیونکہ وہ خدا کی روح سے پیدا ہوئے. اور آگے چلتے ہوئے آپ اس پہ ذرا تبصرہ کیجئے کہ یہ جو تکمیل ہوئی, فلفلمنٹ ہوئی اس کی صلیب کے اوپر, غلطیوں 3 باب, اور اس کو ایکسپلین کیجئے گا, 3 باب 13-14 آیت بڑے واضح کہتی ہے, مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر
शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि कोई लकड़ी पर जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यस्सु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुँचे। अब ये नए ऐदनामे का वक्त है, वो 3000 साल पहले की बात नहीं है, ये अब की बात हो रही है जो है। और यहाँ पे लिखा है कि जो है मसीह जो यीशु मसीह इब्राहिम की बरकत को गैर कौमों तक भी पहुँचे। और हम अब आपके मेरे और मेरे अजीज़ों जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, नाज़रीन जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये अब आपके मेरे लिए लिखा है, और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। ईमान के वसीला से, जो मैंने शुरू में बात की थी ना, कि इब्राहिम खुदा पे ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। यहाँ पे लिखा है हम ईमान के वसीला से उसके रूह को हासिल करें जिसका वादा किया गया है। आप इस पर ज़रा तबसरा कीजिए। डॉक्टर साहब, इसके बारे में एक डिफरेंट पहलू से इसी आयत को डिफरेंट पहलू से बयान करने की कोशिश करता हूँ। वो लोग या वो बहन भाई जो बाइबल की अलूहियत पे, उसके इल्हामी होने पे शक करते हैं, जनाब दाऊद ने ज़बूर 22 में ये बड़ा मशहूर ज़बूर है, ईस्टर के दौर पे, जनाब ईद क़यामतुल मसीह के दौर पे बहुत बोला जाता है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर खुदावंद जब जनाब दाऊद जो है वो ज़बूर जब बयान कर रहे हैं तो वो प्रोफेटिक ज़बूर है खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ने का, जिसको जो गलतियों 3 पे हम अभी देख रहे हैं कि उसको जो मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मुंह लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब ये कब आयत लिखी गई? जनाब मसीह की सलीब के बाद। लेकिन जनाब दाऊद जब ज़बूर 22 लिख रहे हैं वो लगभग जनाब मसीह की सलीब से 1000 साल पहले का वाक़या है। और इससे बड़ी एक अजीब बात यह है कि 1000 साल पहले तक सलीब के थ्रू मौत का कोई सवाल ही मौजूद नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था कि लकड़ी पर लटका के किसी को मारा जा सकता है। जनाब दाऊद जब इस आयत ज़बूर को लिख रहे हैं, मरकूम कर रहे हैं, उस वक्त तक ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था कि किसी की मौत जो है, जैसे अभी हम जानते हैं कि जी मौत जो है वो इलेक्ट्रिक्यूशन के थ्रू भी हो जाती है ना, जहर दे के मौत हो जाती है, खंजर के साथ मौत हो जाती है, किसी गोली के साथ मौत हो जाती है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि जी आपकी मौत जो है वो हवा में एक जो है वो एक चीज़ आएगी और वो आपको ऐसे गोल गोल घुमा के तो मार देगी, सो वो कॉन्सेप्ट अभी मौजूद नहीं है। इसी तरह जब जनाब दाऊद ज़बूर को लिख रहे हैं उस वक्त तक बिल्कुल सलीब का जिक्र भी कहीं मौजूद नहीं, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में सलीब देने का कोई रिवाज नहीं था। सो हमारा खुदा जो है जब वो प्लान करता है, जो जैसे उसने अदन में प्लान कर लिया कि औरत की नस्ल से आएगा जो कि इंसान को रिहाई देगा, वो आके रिहाई कैसे देगा? सलीब के थ्रू देगा। जनाब दाऊद ने जनाब मसीह से 1000 साल पहले बयान कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि जनाब मसीह ने ना सिर्फ सलीब पे जान दी, 3 दिन कब्र में रहे, मुर्दों में से जिंदा होकर 5000 से ज्यादा लोगों को नजर आ दिखाई देकर ये साबित किया कि मैं वाकई मुर्दों में से जिंदा हो गया हूँ। और अगर आप अभी भी बिलीव नहीं करते तो प्लीज, मैं डॉक्टर साहब पहले मैं हमेशा हर मुसलमान को ये कहता हूं, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी ना, आपको कोई हक नहीं है गलत कहने का। जरूर कहीं बाइबल को गलत पढ़ लें, पहले इसको पूरा पढ़े, कम से कम अनाजील जरूर पढ़े, बाइबल पढ़े, फिर आपके पास कोई भी हक मौजूद है कि आप उस पर तनकीद कर सकें। सो प्लीज जरूर बाइबल पढ़िए। और ये उन पर लाजम भी है, उनको जब कहा गया कि ईमान लाओ तो ईमान किस बात पे लाना है? नहीं, आजकल मौलवी हज़रात नहीं उनको पढ़ने के लिए नहीं, वो गलत करते हैं, क्योंकि जब ईमान किसी चीज को वो जानेंगे तो फिर ही लेके आएंगे ना। ये कोई बात नहीं है ना कि भाई ये चीज पड़ी हुई है इस पे ईमान ले आओ। भाई उस चीज के अंदर क्या है वो देखने की ज़रूरत है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत है। और वो इसीलिए नहीं पढ़ते कि कलाम में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी, वो तो आज़ाद हो जाएंगे। और वो उनको अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं। हमारे पास एक और सवाल है, मैं इस तक जाने से पहले मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं आप शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को अप्लाई कीजिए। आजकल यूट्यूब की पॉलिसी, फेसबुक की पॉलिसी
पॉलिसी की वजह से हमारे प्रोग्राम अब पहले स्टोर होते थे, अब स्टोर नहीं है इसके ऊपर, लेकिन यूट्यूब पे आपको सारे प्रोग्राम हमारे पिछले भी मिलेंगे। आप जब यूट्यूब पे हमारे ईमान के सफ़र के पेज पे जाएंगे तो आपको तमाम प्रोग्राम जो है 350 से ज़्यादा प्रोग्राम आपको वहाँ मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। बहुत से सवालों के भी हमने उसमें जवाब दिए हुए हैं और बहुत से अच्छे अच्छे ख़ातमों ने आके बहुत सी कलाम की बातों की इस प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोग्राम से तशरीह की है इन बातों की, और मेरा ईमान है कि आप ज़रूर बरकत पाएंगे। हमारे ज़िंदगी टीवी के ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, होशाना लाइव के ऐप को डाउनलोड कीजिए, पाक ज़िंदगी पेज को आप डाउनलोड कीजिए, और जो दूसरे ममालिक में लोग हैं वो एशिया सैट 7 पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अपने चीज़ों को जो दूसरे ममालिक में हैं आप ज़रूर ये बताएं कि ज़िंदगी टीवी के प्रोग्राम एशिया सैट 7 पे देखे जा सकते हैं। हमारा पास जो सवाल है इस वक्त, खुदा ने इब्राहिम से ज़मीन और नस्ल और बरकत का वादा किया था, तो यीशु मसीह ने इन तीनों पहलुओं को कैसे पूरा किया जबकि उसने कोई ज़मीनी सल्तनत कायम नहीं की? तो आप इस बात को मैं ज़रूर चाहूँगा कि अच्छी तरह समझने। ये बाप इब्राहिम से जब वादा किया गया और खुदा ने फिर उनको एक मुल्क किरान के लिए कहा गया, जिसकी अभी आपके सामने जगह भी पड़ी जा रही थी कि इस जगह से लेके इस जगह तक खुदा ने उनको दे दी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर खुदा कह दे तो लीगली ये चीज़ उनकी हो गई थी, लेकिन उनको वहाँ तक जाना था और वो कौम बनी इसराइल उस मुल्क में गई और उनको जो वादा ये था ज़मीन का वो पूरा किया गया। नस्ल के ताल्लुक से मैंने बता दिया कि नस्ल कलाम मुक़द्दस में इस पैदाइश की किताब में लिख दिया गया कि इसहाक से चलेगी, और इसका सारा नसबनामा इसका मत्ती की अंजील के पहले बाब में लिख दिया गया है, पूरा नसबनामा, और कि कैसे यीशु मसीह उससे पैदा हुए। अब बात आ जाती है तीसरी बरकत की। तो जो बाप इब्राहिम से जब उसने अपने बेटे को भी देने से दरेग ना किया, वहाँ पे लिखा है 15वें बाब में कि खुदावंद ने उससे कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। तो उस वक्त जो खुदा ने उनको बरकत दी, एक तो वो सबसे बड़ी बरकत तो वो एक खुदा की चुनी हुई कौम थी। बहुत सी कौमों में जो बुत परस्त कौमें थी और जो बहुत बुत परस्ती के और जनाकारी के काम करते थे, उनमें से एक कौम चुन ली गई कि वो खुदा की कौम कहलाए, और फिर यरूशलेम को चुन लिया गया, जिसके ताल्लुक से बाइबल में लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं अपना नाम यहाँ रखूँगा। और इसके साथ साथ अब जब नस्लों की जो इन तीनों के बाद अब आ जाती है इस अहद के पूरा होने की बात, कि जो खुदा ने कहा था कि तेरे वसीला से तमाम दुनिया की तमाम कौमें, पहले बात है कबीलों की, अब बात यीशु मसीह ने जब खुदा ने जब इब्राहिम से दूसरी दफ़ा 15वें बाब में वादा किया तो कहा कि तमाम कौमें जो हैं दुनिया की, और उन तमाम कौमों के लिए बायस में बरकत बाप इब्राहिम यानी कि इब्राहिम नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो उन तक खुदा का एक मंसूबा जो वो था वो यीशु मसीह के वसीला से जब पूरा होगा या होना था, होगा तो हो चुका, होना था तो उस मंसूबे के वसीला से, और वो मंसूबा यीशु मसीह का सलीब पे चढ़ जाना, और यीशु मसीह का सलीब पे चढ़ जाने से और दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले जाने से, वो कहता है कि जो सलीब पे ये आयत है वहाँ पे लिखी कि जो लानती लकड़ी पे चढ़ाया था, मैंने पहले भी शायद पढ़ा, वो लानती कहलाता है, और यीशु मसीह ने तमाम इंसानों की लानतें अपने ले ली, क्योंकि खुदा ने ही एक कानून ठहराया था कि शरीयत में दिया गया था कि हर गुनाह के लिए कुर्बानी दी जाए, और हमने बात पहले भी की थी कि खुदा झूठ नहीं बोलता और अपने ही कानून को वो तोड़ नहीं सकता, इसलिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से एक ऐसी कामिल और काफ़ी कुर्बानी जो है वो दे दी, जो आप बल्कि हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा पढ़ भी लें। इब्रानियों
इब्रानियों की किताब जो हिब्रूज है बुक 6 बाब उसकी 13 से 20 आयत तक आप पढ़ेंगे तो आप जो है इसमें आपको ये बात नज़र आएगी। चुनांचे जब खुदा ने इब्राहिम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो उसने अपनी ही कसम खाकर फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकत पर बरकतें दूंगा, बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा जो खुदा ने किया। और ये देख ले कि उसकी औलाद से यीशु मसीह का आना, और फिर यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं दुनिया में सबसे बड़ी कौम इस वक्त वो हैं। और 19वीं आयत में लिखा है वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के पीछे तक पहुंचता है। यानी यीशु मसीह के ताल्लुक से ये लिखा गया है कि वो जो है जहाँ सरदार काहिन साल में एक ही दफ़ा अपने और पूरे उम्मत के गुनाहों के कुर्बानी के लिए खून लेके जाता था, वो लेकिन यीशु मसीह लिखा कि वो अपना ही खून लेके खुदा के पास हाज़िर हो गया और मेरे और आपकी और कुल आलम के उन लोगों की जो उस पर ईमान ले आते हैं मखलसी कराई। और यहाँ पे 20वीं आयत है, उसके बाद आप तशरीह कीजिएगा, जहाँ यीशु मसीह हमेशा के लिए मलके सद के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेश रो के तौर पर दाखिल हुआ है। अब खुदा के पास हमारी खातिर वो कुर्बान होके दाखिल हो चुका है, आपकी खातिर, आपके गुनाहों की खातिर वो कुर्बान होके पहुंच चुका है, ताकि आपको मज़ीद अब कोई कुर्बानी ना देनी पड़े, मज़ीद कोई कुर्बानियाँ चढ़ानी ना पड़े, क्योंकि यीशु मसीह आपके मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान होके पड़ा गया। और यही वो बात है जो यीशु मसीह ने पूरी की। यीशु मसीह ने इब्राहिम की बरकत उसकी नस्ल तक थी, लेकिन नस्ल जो कौमों तक बरकत है जिसका अहद किया गया था वो यीशु मसीह के वसीला से पूरी हुई। अब जो भी जिस भी कौम, मज़हब या नस्ल से है, अगर वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, हम यहूदी नहीं लेकिन हम मसीही हैं, इसलिए हम उसकी बड़ी बरकत के वारिस हैं, ठहरा दिए गए हैं और वारिस हैं। आप इस पे बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब ज़रा सवाल को दोबारा पढ़िएगा मेरे लिए। जी, खुदा ने इब्राहिम से ज़मीन और नस्ल और बरकत के वादे किया था, तो मसीह यीशु ने इन तीनों पहलुओं को कैसे पूरा किया जबकि उसने कोई ज़मीनी सल्तनत कायम नहीं की? जी ये बड़ा मज़ेदार इनका आपने बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दिया। ये सारी चीज़ें खुदा यीशु से पूरे कर चुके हैं। और हम जानते हैं कि मुकाशफा 19वीं बाब में लिखा हुआ है कि वो उसकी पोशाक के ऊपर लिखा हुआ है कि वो 19 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। सो ये यहाँ पे सल्तनत का हम तो शायद एक आधे बादशाह को जानते हैं, सऊदी अरब के बादशाह को जानते हैं, इंग्लैंड के बादशाह को जानते हैं, वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी सल्तनत कायम है। और ज़मीन जो है खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। वो जनाब मसीह की आमद के दो पहलू हैं। हम जानते हैं कि एक पहले हो चुका है जिसको हमारे मुसलमान बहन भाई मानते हैं, यहूदी नहीं मानते, और दूसरा पहलू अभी आने वाला है जिसके लिए मुंतज़िर है हमारे यहूदी बहन भाई भी। पहले में वो खादिम बनकर आया और दूसरे में वो बादशाह बनकर आ रहा है। सो हुकूमत, बादशाहत भी है, हुकूमत भी है, सल्तनत भी है और बरकतें भी हैं। बरकतें अभी इस धरती पर, मैं पिछला शो आपका देख रहा था, डॉक्टर अंजीली साहब ने कहा कि जितनी भी हमारे अभी 21वीं सदी में या 20वीं सदी में हम बरकतें एंजॉय कर रहे हैं वो ज़्यादातर जूडियो क्रिश्चियन सोसाइटी से ही निकली हैं। बहुत कम कोई शायद बरकतें होंगी जो कि बाकी दूसरे लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज ज़्यादातर आपकी लाइट बल्ब से लेकर सुई के नक्के तक और छोटे से मशीन से लेके स्पेस शिप्स तक सबके सब जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ का मुंह बोलता सबूत है, और ये उसकी मेहरबानी। और यकीनन जो आपने बात कही है कि ज़मीनी कोई, इस पे भी मैं बात कर दूं कि यीशु मसीह ने, आप मत्ती की इंजील पढ़िएगा ज़रूर,
انجیل مقدس متی کی انجیل کے معرفت لکھی گئی انجیل میں ذکر ہی آسمان کی بادشاہی کا ہے۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ میری بادشاہ زمین کی نہیں ہے، تو اس لیے نہ انہوں نے تلوار اٹھائی، نہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو تلوار اٹھانے کے لیے کہا، نہ جب وہ مصلوب کر دیے گئے تب ان کے شاگردوں نے بہت سے لوگ نکل آئے تھے، تب بھی کوئی جنگ نہیں کی، نہ وہ لڑے، بلکہ انہوں نے تو وہ راستہ دکھا دیے جیسے یسوع نے کہا تھا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ میری صلیب اٹھائے۔ صلیب کا اٹھانا مشکل کام ہے، دکھوں میں سے گزرنے کی بات ہے، تکلیفوں میں سے گزر کے اس جگہ تک پہنچنا ہے جو نشان تھا، کلوری نشان تھا نجات کا، اس نجات کی جگہ تک آج خدا آپ کو بھی لے کے جانا چاہتا ہے، اور دنیا کی طرح نہیں چاہتا کہ آپ وہاں پہنچیں۔ دنیا کے لوگ اس وقت ہر طرح سے مختلف طریقوں سے لالچ میں اور نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کر کے دولت بھی کماتے ہیں، بہت کچھ دوسروں کا بھی چھین لیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے تو جو اس کا تھا اس کے کرتے کے اوپر بھی لکھا ہے کہ کرا ڈال دیا گیا، اس نے تو اپنا کرتا تک بھی بانٹ دیا، اور جب وہ صلیب پہ گیا تو اس کے کپڑوں کو بھی جو ہے کرا ڈال کے بانٹ دیا گیا۔ ہمارے مسیحا کی تعلیم ہی اور ہے، تعلیم ہی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم جنگ و جدل کریں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم جنگ اس دنیا میں لڑیں، وہ تو کہتا ہے، اس کے لیے تو کلام کہتا ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، وہ تو صلح کا پیغام لے کے آیا، نہ جنگ و جدل کا پیغام، کیونکہ دنیا کی جو سلطنتیں حاصل کرنے کے لیے پھر جنگ و جدل ہوتا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ سلطنتیں حاصل کرنے کے لیے ملک بڑا ملک کلیم کر رہا ہے کہ میں اس ملک کے اوپر قابض ہو جاؤں گا، میں اس پہ ہو جاؤں گا۔ اس طرح کی ہماری کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اب جب ہم بات اس کو کر رہے ہیں تو یہ اگلا جو پوائنٹ خاص طور پہ ہے، آپ اس پہ بات کیجیے۔ ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں، اس کو ہم اگلی دفعہ لیں گے کیونکہ پھر ہمیں تفصیلاً اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر خدا نے ابراہیم سے جسمانی نسل کے ذریعے عہد باندھا تھا، یعنی کہ ختنہ کی علامت کے ساتھ، تو پھر یسوع مسیح نے اس عہد کو روحانی طور پر کیسے پورا کیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی نسل جسمانی نہیں بلکہ ایمانی ہے؟ تو ہم اس کو اگلے اس میں لیں گے۔ آپ ذرا یہ تھوڑا سا بیان کیجئے کیونکہ ہم کلوزنگ منٹس میں جا رہے ہیں کہ اب ایمان کے وسیلہ سے ہم کیسے وارث ٹھہرا دیے گئے ہیں ایمان کے وسیلہ سے۔ جی، خدا کے کلام میں بارہا جگہ پر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے ہی باپ ابراہیم کی نسل میں شریک ہو جاتے ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور باپ ابراہیم کی اسی میں واپس، کیونکہ میں اپنا کلوزنگ سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں، سو میں واپس پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 12ویں باب کی 3 آیت پہ آ جاتا ہوں۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو تجھے برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا۔ 30 آیت میں لکھا ہے جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ میں چھوٹی سی آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ باپ ابراہیم لگ بھگ کوئی 3800 سال پہلے 4000 سال کے قریب 3800 سال کے قریب موجود تھے۔ 3500 سال پہلے ایک بڑی قوم کا دیکھنے میں نظر آیا۔ اس قوم کا نام تھا مصر۔ باپ ابراہیم کو جب یہ عہد باندھنے والا واقعہ ہم نے کہا، وہاں پہ خدا نے بتا دیا تھا کہ میں تیری قوم کو 400 سال کے لیے ان کے غلامی میں بھیج دوں گا۔ 3500 سال پہلے مصر ایک انتہائی سپر پاور تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اسرائیل پر لعنت کی، ان کو مارا، ان کو کوٹا، اور کیا ہوا؟ اسرائیل آج بھی موجود ہے۔ مصر کوئی نہیں گنا ہی نہیں جاتا کہ مصر کبھی کوئی سپر پاور بھی ہوتی تھی شاید۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیجئے اسرائیل کے نارتھ پہ ایک سلطنت تھی اسور، سیریا جس کو ہم کہتے ہیں، اسیریا ایک سلطنت تھی۔ انہوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا کہ انہوں نے 10 قبیلے ہی ختم کر دیے۔ انہوں نے اتنا مطلب کرپٹ کر دیا ان لوگوں کو کہ 10 قبیلے بنی اسرائیل کے lost their identity completely. وہ بھی I believe that was God's divine plan، تاکہ پوری وہ دنیا میں پھیل جائے، تاکہ ان کے وسیلہ سے خدا ان کو ساری دنیا کو بھی برکت دے سکے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے قبیلے ختم کر دیے، خدا نے
اسور کو انتہائی کن کو کھڑا کر دیا؟ بیبلون کو، بابلیوں کو کھڑا کر کے ان کو تباہ کر دیا۔ بابلیوں نے کیا کیا؟ بابلی یروشلم کو خالی کر کے ویران چھوڑ کے چلے گئے، ساری قوم کو اسرائیل لے گئے، وہاں پہ بابل میں لے گئے۔ دانیل وہاں پہنچ گئے، کیا ہوا کہ خدا نے جب بابل پر پارتھیوں کی حکومت جب قائم کر دی تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا، بابل کا نام ہی، بابلی حکومت کا نام ختم ہو گیا۔ لیکن پارتھیوں نے ایک کام اچھا کیا، پرشین جو کنگڈم تھی اس نے ایک اچھا کام کیا کہ انہی میں سے وہ بادشاہ نکلے جنہوں نے ہیکل کی تعمیر کے لیے دوبارہ حکم دیا، فنڈز دیے اور ریسورسز دیے، کیونکہ انہوں نے خدا کے قوم کے ساتھ بھلائی کی، 70 سال کے بعد آزاد کر دیا، یروشلم بھی بنا دیا، ہیکل بھی بنا دی۔ خدا نے آج تک پرشیا کو قائم رکھا ہوا ہے، پرشیا ایران ہے نا جی، دیکھ لیں کہ انہوں نے ایران، حالانکہ پھر اسرائیل کی تباہی چاہتا ہے، لیکن ایران کی اس وقت تک موجودگی جو ہے وہ خدا کے فضل، وہ اس فضل کا جو انہوں نے اس وقت کیا تھا اس کا نشان ہے۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گریکس نے جو ہے، جو یونانی تھے، انہوں نے خدا کے لوگوں کو غیر معبودوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی، اور خدا کا نام، خدا نے گریس کو ختم کر دیا۔ اتنی بڑی سلطنت جو الیگزینڈر نے کریٹ کر لی، ختم ہو گئی۔ روم نے کیا کیا؟ دے پلکڈ them from there, threw them everywhere around the world۔ اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے روم کے ساتھ بھی یہی کیا، سارا کچھ ختم کر دیا۔ ابھی بھی لیکن روم پوری دنیا میں موجود ہے، سینیٹرز کے طور پہ سینیٹس موجود ہے، پارلیمنٹس موجود ہے، صدور موجود ہے، یہ سارے روم کے کلچر سے نکلے ہوئے چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیزنٹین امپائر نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کیا، ختم ہو گئی۔ اسپینش امپائر نے بنی اسرائیلی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو مارا کوٹا، نکال دیا۔ اتنی بڑی امپائر تھی اسپینش امپائر بھی، خدا نے ختم کر دی۔ بالکل، اور وہ چھوٹے سے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کے ساتھ خدا نے باب ابراہیم کے تھرو وعدہ کیا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی میموری کے لیے میں آپ کا خداوند کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اتنی وہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تفصیل بتائی ہے، اور ناظرین یہ تفصیل بتانا صرف ایک مقصد اس کا ہے کہ سچائی کا وہ کلام جو بائبل مقدس یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، انجیل مقدس بیان کرتی ہے۔ اور آج ہم نے جب بات کی ہے کہ کیسے ابراہیم کا جو عہد ابراہیم ہے مسیح میں پورا ہوا، تو ہم نے اس کے تعلق سے آج جو کچھ بھی سیکھا وہ اس لیے آپ کو بیان کیا گیا تاکہ آپ جانیں۔ اور کلام مقدس غلطیوں کے نام میں جو ہمارے نئے عہد نامے کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے 3 باب اور 26 سے 29 آیت تک بڑی اہم آیات ہیں، آپ کے لیے ہیں، آپ کے انکریجمنٹ کے لیے ہیں اور جاننے کے لیے ہیں۔ اور لکھا ہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ لیکن تم سب جو ایمان لے آئے ہو یا ایمان لے آؤ گے، تم سب جو ہے کیا ہو؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے فرزند۔ لکھا ہوا ہے کہ اور بھی ایک جگہ پہ بھی کہ اس نے اپنے بیٹے، لکھا ہے یوحنا کی انجیل 1 باب میں لکھا ہے کہ جتنوں نے 8ویں آیت میں جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بن جانے کا حق بخش دیا۔ اور اسی غلطیوں کی جو 27ویں آیتیں کہتی ہیں اب نہ کوئی یہودی رہا، یہ نسلیں یہ سب کچھ جب مسیح میں آ جاتی ہیں تو پھر مسیحی کہلاتا ہے کوئی بھی شخص، نہ وہ یہودی رہا، نہ یونانی رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب یسوع مسیح میں ایک ہو۔ سب یسوع مسیح میں، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہے، کوئی فوقیت حاصل نہیں کہ اب یہ یہودی تھا تو اس کو اوپر کا درجہ ہے، یا یہ تھا، یا جیسے انڈیا میں وہ کاسٹ سسٹم ہے، براہمن اور دوسرے، کوئی ایسی بات نہیں۔ سب مسیح میں ایک ہم ٹھہرا دیے گئے ہیں، اور نہ صرف ٹھہرائے گئے ہیں، ہم فرزند بھی ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ آخری آیت میں لکھا ہے اس والی 29ویں آیت میں، اگر تم مسیح میں ہو تو ابراہیم
ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ آپ وعدہ کے مطابق وارث ہیں، بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا تو آپ وعدہ کے مطابق وارث بن سکتے ہیں۔ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ابراہیم ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لے آئیں گے تو یہ آپ کے لیے راست بازی گنا جائے گا، اور یقیناً یہ راست بازی آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی اور وہ وراثت لے کے آئے گی جو خداوند خدا میں ہمارے لیے یسوع مسیح کی کامل اور کافی قربانی کے وسیلہ سے تیار کر دی گئی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑا فضل بخشے کہ آپ کلام کے اوپر ایمان لا کے اس طور پہ چل سکے۔ آمین۔